SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरे जो कानूनी लेक्चर्स हैं वो तो अक्सर सुनते रहते हैं और इसके अलावा कुछ सोशल लेक्चर्स भी मैंने जारी किए, लेकिन आज मैं इससे हटकर एक करंट इशू जो चल रहा है पाकिस्तान में उस पर बात करना चाहता हूँ। वो है एक चर्चा है आजकल कि तोशा खाने की किसी घड़ी का, और इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने उसमें कुछ खुर्द-बुर्द की है। मैं पहले तो इस पर लेक्चर जारी नहीं करना चाहता था क्योंकि ये स्टोरी मुझे काफ़ी अर्सा पहले से पता थी, लेकिन अब चूँकि फवाद हसन ने और इमरान खान साहब खुद ने ये एतराफ़ किया है कि ये जो घड़ी थी उन्होंने उन दोनों का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि इमरान खान ने ख़रीद की थी, लिहाजा ख़रीद करने के बाद वो मालिक थे और मालिक होने के नाते से उनको हक़ था कि वो उसको रखें या फ़रोख्त करें। सो उन्होंने अगर फ़रोख्त कर दिया तो कौन सा गुनाह ये जुर्म किया है। सो उन दोनों के इस बयान के बाद मैंने समझा कि जो मेरे सामीन मेरे हैं मेरे लेक्चर सुनने वाले मेरे दोस्त, उनकी आगाही के लिए मैं कम अज़ कम हक़ाइक़ उनके सामने रखूं। आगे फ़ैसला वो ख़ुद करें कि क्या ये जो मामला है ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है या फवाद हसन का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि ये जो घड़ी है ये दुरुस्त तौर पे इमरान खान ने फ़रोख्त की या असल मामला कुछ और है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आप पसंद करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोस मिलती रहें। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि सादा अल्फाज में आप लोगों को कोई बात समझा सकूं, वो चाहे कानूनी बात हो चाहे मेरा कोई सोशल लेक्चर हो। सो ये जो मामला है आप लोग चैनल्स पे सुन रहे हैं, अखबारात में देख रहे हैं, ये असल मामला है क्या, ये मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। उसके बाद फ़ैसला आप लोग ख़ुद करेंगे कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि मेरा तल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से नहीं है, लेकिन मैं एक बात पे यकीन रखता हूं कि बदतरीन जमहूरियत भी बेहतरीन आमरीत से बेहतर है। सो हमारे मुल्क में हमेशा जमहूरियत रहनी चाहिए और वज़राए आज़म जमहूरी तरीके से ही जाने चाहिए। ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में कि कोई वज़ीर आज़म आदम एतमाद के ज़रिए गया, वरना इससे पहले जितने भी वज़ीर आज़म गए वो किसी फ़र्द वाहद के हुक्म से गए थे, अगर आप हिस्ट्री उठा लें तो। और कोई भी आज तक वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत मुलाज़मत जो है 5 साल पूरी नहीं कर सका, और मेरी ख्वाहिश है कि कोई वज़ीर आज़म जो हो जो कि अपने 5 साल पूरे करे। बहरहाल ये अच्छी बात है कि पिछले चंद सालों से कम अज़ कम सियासी जमातें 5 साल की मुद्दत पूरी कर रही हैं। बेशक वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी नहीं कर रहे, तो जमहूरियत के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। तो अपने टॉपिक की तरफ मैं आता हूँ। ये मामला जो शुरू होता है, पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ कि घड़ी का क्यों इतना शोर है, ये घड़ी क्या घड़ी है और कहाँ से आई थी और इसकी बुनियाद क्या है।
گراف ایک کمپنی ہے سوئٹزرلینڈ کی. یہ کمپنی جو ہے یہ نوادرات جو بناتی ہے اور یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتے. یعنی یہ دنیا بھر میں جو ممالک ہیں ان کے بادشاہ جو ہیں یا ان کے صدور یا وزرائے اعظم، یہ ان کے لیے اسپیشل تحائف جو ہے وہ بناتی ہے یہ کمپنی، اور ان کی مالیت لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہے. سو یہ عام تحائف نہیں بناتی، اسپیشل تحائف ہوتے ہیں جو کہ عام مارکیٹ میں دستیاب بھی نہیں ہوتے. اس گراف کمپنی نے 2 اسپیشل گھڑیاں بنائی تھیں سعودی ولی عہد کے لیے، اور وہ اسپیشل جو گھڑیاں تھیں ہیرے جواہرات کی، اور وہ انہوں نے سعودی ولی عہد کو دیں. یہ گھڑیاں اسپیشل اس لحاظ سے بھی تھیں کہ یہ صرف 2 ہی گھڑیاں تھیں پوری دنیا میں، اور ان کے جو ایسی کوئی گھڑی اور موجود نہیں تھی، کیونکہ وہ کمپنی بناتی ہی اسپیشل چیزیں ہیں. عمران خان کا دور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سعودی ولی عہد بھی یہاں پہ آئے تھے تو یہ ان کو ایئرپورٹ سے اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے ان کو لے کر آئے تھے. سو سمپل سی بات ہے کہ جب آپ اگر کسی کے گھر جاتے ہیں اور وہ آپ کو جیسا ویلکم کریں گے، جب وہ آپ کے گھر آئیں گے تو آپ بھی پھر ان کو ویسا ہی اچھا ویلکم کرتے ہیں. گو کہ سفارتی اداب میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ملک کا سربراہ ہے وہ دوسرے سربراہ کو ایئرپورٹ سے لینے جائے اور اپنی گاڑی میں بٹھا کے خود ڈرائیو کر کے لے کے آئے. لیکن سعودیہ سے ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں، تو اسی کا اظہار کیا ہے عمران خان نے اور وہ ان کو لے کر آئے تھے. سو جب یہ 18 ستمبر 2018 میں سعودی عرب گئے تو ان کا بھی اچھا استقبال ہوا، اور جو سعودی ولی عہد ہیں انہوں نے ان کو وہ جو 2 گھڑیاں تھیں، ایک گھڑی انہوں نے اپنے لیے لی اور ایک گھڑی انہوں نے عمران خان کو تحفے میں دی. صرف گھڑی نہیں دی، اس کے ساتھ جو ڈائمنڈز کے کف لنکس تھے اور سونے کا ایک پین بھی تھا، اس کے علاوہ انگوٹھی تھی اور کچھ دیگر گفٹ بھی تھے جو عمران خان کو دیے گئے، اور ایک دوستانہ تعلقات کے ناطے وہ یہ لے کر پاکستان آئے. اب جو ممالک کے قوانین ہوتے ہیں وہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گفٹ دیے جاتے ہیں، جو ایک سربراہان مملکت دوسرے سربراہان کو گفٹ دیتے ہیں، وہ گفٹ حکومت کے گفٹ شمار ہوتے ہیں، کوئی ذاتی حیثیت میں نہیں ہوتے. کیونکہ ظاہر ہے وہ گفٹ ایک وزیر اعظم کو دیا ہے، کسی نے ذاتی حیثیت میں نہیں دیا ہوتا. چنانچہ ہر ملک میں ایسے گفٹ کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف ادارے ہوتے ہیں یا مختلف جگہیں ہوتی ہیں. یورپ وغیرہ میں ان کو ایجاب گھر کا نام دے دیا جاتا ہے، یا اس کو آپ گفٹ کو محفوظ کرنے کا کوئی مقام قرار دے دیں. اسی طرح پاکستان میں یا ایشیا میں اسے توشہ خانہ کا نام دیا گیا ہے. یہ توشہ خانہ جو ہے ایسے ہی جو دیگر ممالک سے گفٹ آئے ہیں اسپیشل گفٹ، ان کو محفوظ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ مغلیہ دور سے چلا آتا ہے. اس کے بعد لیکن ان گفٹ پر صدر مملکت یا وزیر اعظم یا جو بھی جس کو ملے ہوں ان کی ذاتی گرفت نہیں ہوتی. یعنی وہ ذاتی طور پر ان کو استعمال نہیں کر سکتے، نہ لے سکتے ہیں. وہ ایک جو ہے گفٹ کے طور پر ہی ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے، ایک یادگار کے طور پہ. اور امریکہ وغیرہ میں دوسرے ممالک میں آج بھی ایسے گفٹ جو ہیں انہوں نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان میں کافی سال پہلے ایک قانون بنایا گیا کہ یہ جو گفٹ ہوں گے، ایسے گفٹ، کوئی بھی سربراہ مملکت جو ہوگا وہ اگر خود کو کوئی گفٹ پسند آئے گا تو وہ اس کی 20% رقم ادا کر کے وہ گفٹ خود لے سکے گا. سو چونکہ قانون تھا، اچھا تھا یا برا تھا، بہرحال یہ قانون چلتا رہا. اس کے بعد یہ جو عمران خان کو جو گھڑی ملی تھی یا دوسری چیزیں ملی تھیں، یہ بھی پاکستان میں آ گئی اور چیف پروٹوکول آفیسر نے اس کو جمع کروا دیا توشہ خانے میں. اچھا، بعد میں عمران خان کو چونکہ یہ گھڑی وہیں سے پسند آئی تھی تو انہوں نے اس کا جب تخمینہ لگوایا تو وہ تخمینہ اس کا 8.5 کروڑ کے قریب لگا، صرف گھڑی کا، جو کہ خود جو پاکستان میں جو تخمینہ پاکستانی اہلکاروں نے لگایا وہ انہوں نے لگایا 8.5 کروڑ روپے، اور باقی جو گفٹ ملے تھے ان کو شمار کر کے تقریباً 11 کروڑ کے قریب یہ رقم
ٹوٹل بنتی تھی۔ عمران خان نے اسی طرح جو 20% رقم ادا کر کے 20% رقم بنتی تھی تقریباً 2 کروڑ سے کچھ لاکھ اوپر، وہ رقم ادا کر کے یہ جو گھڑی ہے یہ خرید لی۔ اچھا اب یہ بھی ایشو ہے کہ وہ کہا یہ کیونکہ بعد میں قانون جو تھا وہ بن گیا تھا 50% رقم ادا کر کے آپ لے سکتے ہیں۔ یہ ایک ایشو بھی چل رہا ہے کہ 50% رقم ادا ہونی چاہیے تھی، 20% ادا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دوسرا ایک اور چیز یہ بھی تھی اس میں جو ایشو آیا وہ یہ تھا کہ یہ جو رقم ادا کی گئی عمران خان کی جانب سے، یہ ان کے ٹیکس ریٹرنز میں اس کا ذکر نہیں تھا اور نہ ہی ان کے اکاؤنٹ میں سے تھا اس کا تعلق، تو لہٰذا یہ ایک سوال بھی اٹھا کہ یہ رقم ان کے پاس کہاں سے آئی جو انہوں نے ادا کی۔ خیر اگر تو یہ قانون ہے پاکستان میں 20% کا قانون تھا اور اسی کو استعمال کیا انہوں نے، تو یہ تو پھر قانون کے مطابق ایک چیز تھی، وہ قانون برا یا اچھا ہو اپنی جگہ، لیکن قانون کے مطابق ایک چیز تھی، اس پر تو اعتراض نہیں بنتا۔ لیکن مسئلہ پیدا کب ہوا؟ اس میں ایک دلچسپ واقعہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ یہی گھڑی جو عمران خان کے پاس تھی، جو دنیا میں صرف 2 گھڑیاں تھیں، ایک ولی عہد کے پاس تھی، ایک پاکستان میں آئی تھی، یہ گھڑی بکنے کے لیے دبئی گئی اور جو گراف کا دبئی آفس ہے اتفاق سے بیچنے والے وہیں پر گئے اور ان سے رابطہ کیا کہ یہ گھڑی ہم فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حیران ہو گئے دیکھ کے کہ یہ تو ہم نے صرف 2 گھڑیاں بنائی تھیں، دونوں گھڑیاں ہم نے سعودی ولی عہد کو دی تھیں، تو یہ بکنے کے لیے کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے اپنے ہیڈ آفس جو ہے سوئٹزرلینڈ وہاں رابطہ کیا اور ان کی منظوری سے پھر رابطہ کیا گیا ولی عہد جو سعودیہ کے ان کے سیکٹری سے، اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کو جو ہم نے 2 گھڑیاں فروخت کی تھی ان میں سے ایک گھڑی بکنے کے لیے ہمارے پاس آئی ہے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ وہاں سے رابطہ ہوا سعودی ولی عہد کو اور اس کو شوق ہوا، جھٹکا لگا کہ یہ دیکھ کے کہ میں نے جو گھڑی گفٹ کے طور پہ پاکستانی وزیر اعظم کو دی تھی وہ سیل ہونے کے لیے آ گئی ہے دبئی میں۔ خیر انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہ گھڑی جو ہیں یہ خرید لیں اور ہمیں دے دیں۔ سننے میں یہی ہے کہ وہ 14 کروڑ میں وہ گھڑی جو تھی وہ خریدی گئی، آفس نے جو تھا گراف کا آفس دبئی میں انہوں نے خرید لی اور انہوں نے دوبارہ ولی عہد کو دے دی، اور اس طرح یہ دونوں گھڑیاں واپس ولی عہد کے پاس پہنچ گئیں۔ پہلے ایک گھڑی تو ان کے پاس آلریڈی تھی، دوسری گھڑی بھی پہنچ گئی۔ اب اگلا مسئلہ یہ آیا کہ یہ گھڑی دبئی بیچنے کون لے کر گیا؟ اس پر خاموشی ہے، اس پر مختلف جو ہیں آرائیں سامنے آ رہی ہیں، میں ان پہ ڈسکس نہیں کرتا، یعنی کچھ جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں وہ آپ لوگوں نے چینلز پر شاید سن لیے ہوں گے کہ یہ عمران خان نے ان کے ذریعے گھڑی بیچنے کی کوشش کی، لیکن پہلے میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کہانی میں کوئی سچائی نہ ہو یا کوئی گھڑی نہ دی گئی ہو، یا یہ ہے کہ یہ وہ گھڑی نہ ہو جو گفٹ میں دی گئی تھی، کوئی خود ساختہ کہانی نہ ہو۔ لیکن اب چونکہ خود فواد چودھری کا بیان آ گیا اور عمران خان کا اپنا بیان آ گیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ گھڑی میں نے خرید لی تھی، اگر خرید لی تھی تو میں نے اس کو بیچنے کی کوشش کی ہے، بیچا تو میری چیز تھی، میں نے بیچ دی، کیا کیا؟ تب یہ چیز ثابت ہو گئی کہ واقعی یہ جو سٹوری تھی یہ ٹھیک تھی۔ اب میں آگے بحث نہیں کرتا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اب میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ اس کا فیصلہ آپ لوگ کریں گے۔ کیا یہ بات مناسب تھی کہ ایک گھڑی جو حکومت پاکستان کو دی گئی ہو، پاکستانی وزیر اعظم کو دی گئی ہو، عمران خان کو نہیں دی گئی تھی، وہ گھڑی خرید کر بعد میں اس سے منافع کمانے کے لیے اس کو فروخت کرنے کے لیے دبئی میں بھیجا گیا اور پھر وہی گھڑی سعودی ولی عہد تک جا پہنچی؟ کیا اس سے پاکستان کا اچھا امیج گیا ہوگا؟ کیا یہ ایکٹ درست تھا؟ کیا یہ ایسا کرنا ٹھیک تھا؟ اگر قانونی طور پہ ٹھیک بھی تھا تو کیا اخلاقی طور پر یہ درست تھا؟ اور خاص طور پہ ایسے شخص کے لیے جس کا نعرہ ہی یہ ہو، جس کا موقف یہ ہو کہ پاکستان کی دنیا میں عزت بحال کرنی ہے، پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو جو ہے وہ بڑھانی ہے اور پاکستان کو خوددار ملک بنانا ہے، کیا ایسے شخص کی جانب سے ایسا کرنا درست تھا؟ اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ لوگ کریں گے۔ کیا یہ پاکستانی وزیر اعظم کے شایان شان تھا؟ یہ سب سوال جو ہیں میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ کہانی میں نے جو بیان کرنی تھی
وہ بیان کر دی ہے. ٹھیک ہے, امید ہے میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. اب اس پر آگے اگر مقدمہ ہوتا ہے کوئی تو پھر وہ جو قوانین ہیں, اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو پھر میں ایسی صورت میں کیا قانون ہے کہتا ہے اور کیا جرم ہے یہ اس پر بھی ڈسکس کریں گے, کی جا سکتی ہے. تو آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں, اس کا بہت شکریہ.